बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनके ऊपर इस वक्त एक बहुत बड़ा डेडलॉक यूँ समझे क्रिएट हो चुका है, और मुझे ये मुज़ाकरात किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचते हुए नज़र नहीं आते। उसकी वजह यह है कि पीटीआई ने जो पहले दिन यानी कि 2 दिन कबल जब इनकी पहली नशिस्त हुई पीटीआई और पीडीएम के दरमियान मुज़ाकरात की, जो पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी रूम में हुई थी, उस जो मीटिंग है उस मीटिंग के अंदर पीटीआई ने 3 तजावीज़ पीडीएम को पेश की थी, जिनमें पहली तजवीज़ ये पेश की थी कि मई के अंदर असम्बलियाँ तहलील की जाए और जुलाई के अंदर इंतखाबात कराए जाएँ। दूसरी तजवीज़ पीटीआई ने यह पेश की थी कि कबल अज़ वक्त, चूँकि जब ये असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, वफाकी असम्बली तहलील हो जाएगी, तो कबल अज़ वक्त इलेक्शन के लिए एक तरामीम करनी पड़ेगी। अब वो असम्बलियाँ तहलील करने से कबल करनी पड़ेगी, तो उसके लिए पीटीआई ने ये तजवीज़ तीसरी जो पेश की थी कि उस सूरत में हमारे जो पीटीआई के कौमी असम्बली से जो पीडीएम हुकूमत ने यानी स्पीकर कौमी असम्बली ने हमारे जो एमएनए के इस्तीफ़े कबूल कर रखे हैं उनको फिलफौर वापस किया जाए। उसके लिए हमारे जो इस्तीफ़े हैं उनको दोबारा यानी कि खारिज किया जाए, और हमारी जो कौमी असम्बली के अंदर पोजीशन है पीटीआई एमएनए की, उसको बहाल किया जाए। अब इसके ऊपर जब फिर फर्दर पीडीएम जो रहनुमाएं उन्होंने मुशावरत के लिए टाइम मांगा था। उन्होंने कहा कि हम अपनी क़यादत से इसके लिए मुशावरत करेंगे और इसके ऊपर गौर व फिक्र करने के बाद मंगलवार यानी कि अगले दिन हमारी यानी सैटरडे वाले दिन, ये कल जो गुज़िश्ता कल उनकी इसके ऊपर मीटिंग हुई। मीटिंग 3 बजे फिर इनकी यानी कि उन्होंने कहा कि इसके ऊपर मीटिंग करेंगे। अब उस मीटिंग के अंदर जो एक नया पीडीएम ने फिर अपनी एक तजवीज़ पेश की कि सितंबर के अंदर असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ, अगर हमारी ये ख्वाहिश है। अक्टूबर में वैसे पीडीएम कह रही थी कि हम इलेक्शन कराएंगे, पीटीआई कह रही थी कि फिलफौर असम्बलियाँ तहलील करके जुलाई के अंदर अगर वफाकी यानी पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन करा दिए जाते हैं तो ठीक है, वरना पंजाब और केपी के अंदर फिलफौर, चूँकि 90 रोज़ का टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म हो चुका है, लिहाजा फिलफौर यहाँ इलेक्शन कराए जाएँ। तो इसलिए फिर हुकूमत ने ये तजवीज़ दी कि हम पूरे मुल्क के अंदर एक साथ इंतखाबात कराने के लिए सितंबर को उन्होंने टाइम दिया, लेकिन पीटीआई ने उसको मतलब कि दो उन्होंने बल्कि पीडीएम ने ऑप्शन दिए कि अगर ज़्यादा यानी आपको एम्फसाइज़ है वो ये है कि हमें इलेक्शन जून के अंदर जो बजट है उसको पेश करने दिया जाए। जून के अंदर जब हम बजट पेश कर लेंगे, वो पास हो जाएगा, उसके बाद हम असम्बली तहलील कर देंगे। जिसके ऊपर फिर रात को इमरान खान ने जब अपने कारकुनान से ये खिताब किया, तो उस खिताब के अंदर इमरान खान ने ये बताया कि अगर ये चाहते हैं ना कि हम बजट पेश करके असम्बलियाँ तहलील कर दें, तो ये कोई मतलब काबिल कबूल बात नहीं होगी हमारे लिए। अक्टूबर तक अगर फिर जुलाई से आगे अगर ये इंतखाबात की डेट देते हैं पीडीएम वाले, तो इमरान खान ने ये वाज़े जब उनकी ये रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेशी थी, तो उसके ऊपर भी जब सहाफ़ियों ने उनसे ये सवालात किए, तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था वाज़े ऐलान में और उस वक्त जब वो इस्लामाबाद के अंदर उनसे सहाफ़ियों ने ये बातचीत की थी, तो उस वक्त जो पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी है यानी कि फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी, वो इस वक्त इमरान खान के दाएँ बाएँ खड़े थे। तो इमरान खान ने उनको मुखातिब करके कहा मीडिया वालों को कि ये मेरे दाएँ बाएँ फवाद चौधरी सुन रहे हैं कि अगर ये पीडीएम वाले इनसे मुज़ाकरात के अंदर ये कहते हैं कि अक्टूबर की या सितंबर के अंदर इलेक्शन हो, तो उस सूरत में इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। फिलफौर अगर ये असम्बली तहलील करके जुलाई के अंदर इंतखाबात कराने के लिए राज़ी होते हैं, तो हम मतलब कि ये जो पंजाब और केपी की असम्बली के अंदर इंतखाबात की डेट है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ इनसे कोई मुज़ाकरात की बातचीत, कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। तो रात को उन्होंने जब ये कारकुनान से खिताब किया, तो उसके अंदर उन्होंने ये बातचीत की कि पीडीएम के पास तो ये जवाब ही नहीं है कि वो बजट पेश करके फिर वो इलेक्शन की जानिब जाएँ, क्योंकि वो बजट ऐसा पेश करेंगी कि वो बड़े-बड़े दावे करेंगी, बड़े-बड़े ऐलानात करेंगी, तो जो चूँकि वो फिलफौर इलेक्शन में जा रही होंगी, तो उन्होंने वो जो दावे कर रही होंगी वो तो पूरे करेंगी नहीं।
تو لہٰذا جو نئی حکومت آئے گی، اور وہ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی جو ایک عوامی پذیرائی ہے، جو پی ٹی آئی کا عوام کے اندر مقبولیت کا ایک جو گراف ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت اوپر ہے، تو لہٰذا سب کو نظر آ رہا ہے کہ وفاق اور پنجاب اور کے پی کے اندر تو پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا عمران خان نے کہا کہ جو نئی حکومت آئے گی اس کے لیے تو یہ بجٹ جو یہ پیش کر کے جائیں گے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا تو انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ یوں سمجھیں کہ وہ 0%، 1% اس کے اندر چانس ہوگا اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا، کیونکہ یہ بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے اعلانات کر کے چلے جائیں گے، بڑے بڑے یعنی کہ اس کے اندر اسکیمیں اناؤنس کر کے چلے جائیں گے، جن کے اوپر یعنی کہ عمل کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن نظر آتا ہے، کیونکہ جب نئی حکومت آئے گی تو جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، تو ان ملک کو بھی چلانا ہے، عوام کو بھی، ان کو یعنی روزگار اور یہ ساری جو معاملات ہیں یہ بھی ساتھ لے کے چلنے ہوں گے۔ تو اس صورت میں جو نئی حکومت آئے گی اس کے لیے معاشی جو ان کی پالیسی ہے اس کو کنٹینیو رکھنا وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا پی ٹی آئی کی جانب سے تو اب جو مین مجھے لگتا ہے جو اب منگل یا کو ایک بار پھر مذاکراتی جو فریقین ہیں ان کے درمیان بات چیت ہونی ہے، اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے جو 14 مئی کو پنجاب کے اندر الیکشن کے حوالے سے جو دوبارہ ایک اس کے اوپر مطلب ایک سماعت ہو رہی تھی، اس کے اوپر بھی ابھی کوئی واضح آرڈر جاری نہیں کیا، اور سپریم کورٹ اس وقت وہ فل فریقین کو مطلب کہ ایک درمیانی رستہ پرووائڈ کرنے کے لیے خاموش ہے، اور وہ کوئی کسی قسم کا آرڈر جاری نہیں کر رہی۔ تو اب اسی وجہ سے چونکہ ان کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے، اب جو مجھے لگتا ہے کہ ان کے درمیان مذاکرات کسی صورت کسی منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے۔ یہ وہ کیا کہتے ہیں نشستن برخاستن والی جو بات ہے نا وہ چل رہی ہے، اور پنجاب کے اندر جو انتخابات ہیں 14 مئی کو اس کو طول دینے کے لیے تو یہ بات چیت ہو سکتی ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک چونکہ الیکشن کمیشن نے سیچرڈے والے دن سپریم کورٹ کے اندر ایک فائل جمع کرائی، اور اس کے اندر انہوں نے اب یہ جو درخواست ہے جو یہ جمع کروائی کہ ابھی تک وفاقی حکومت نے پنجاب الیکشن کے لیے ہمیں فنڈ جاری نہیں کیا، جو جس کی وجہ سے اب میرے خیال میں اگر بالفرض آج فنڈ جاری ہو بھی جاتا ہے بالفرض، اس صورت میں بھی پنجاب کے اندر اب الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ کیونکہ اس وقت اس کی پرنٹنگ، پھر وہ ٹی او آرز، پورے وہ ریٹرننگ آفیسر آر اوز ان کو تعینات کرنا، اس کا پورا پروسیجر یہ 14 مئی تک مکمل ہوتا ہوا اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ ناممکن ہے۔ یوں سمجھیں کہ پنجاب کے اندر تقریباً 99% اب یہ چانس بن چکے ہیں کہ پنجاب کے اندر 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب نے ابھی فواد چودھری نے اب ایک ٹویٹ بھی کر دیا۔ فواد چودھری نے اب ٹویٹ یہ کیا ہے کہ اگر ہم نے مطلب کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو اس صورت میں ہم نے اپنی جو اگلی لاہ عمل ہے، جو اپنا اگلا پلان ہے وہ ہم نے مرتب کر لیا ہے، وہ مکمل فائنل کر لیا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم یعنی پیر والے دن لاہور، اسلام آباد اور پشاور کے اندر اپنا احتجاجی جو ایک ریلیاں ہیں وہ شروع کر رہے ہیں، جس کا اختتام ہم اگر یہ 14 مئی تک اسمبلی تحلیل نہیں کرتے، مذاکرات منطقی انجام تک نہیں پہنچتے، اور پنجاب کے اندر الیکشن نہیں ہوتا، تو اس صورت میں ہم اپنا ایک لانگ مارچ جو اسلام آباد کی جانب ہے وہ کریں گے۔ اور اس کے بعد چونکہ عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 مئی کو اگر پنجاب کے اندر الیکشن یہ نہیں کرواتے تو اس کے بعد سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے، اور اس صورت میں آئین کی یعنی کہ دھجیاں بھی کھٹ جائیں گی، آئین ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو عوام کا یعنی کہ طاقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، جو پارلیمانی اہمیت ہے اس کی بھی ختم ہو جائے گی، جو وقت ہے، تو اس کے بعد پھر ہم اپنا جو لاہ عمل ہے وہ اناؤنس کریں گے، جس کی فواد چودھری نے آج ٹویٹ کی صورت میں ایک اپنا اگلا ایک قسم کا لاہ عمل بھی پیش کر دیا گیا۔ تو اب یہاں جو نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے بھی جو مطلب کہ مختلف قسم کے بیانات آ رہے ہیں، چاہے وہ خواجہ آصف کی جانب سے ہوں یا پھر یہ پرویز الہی کے گھر پہ جو چھاپا ہے اس کی صورت میں، وہ بھلے اسحاق ڈار اس کی مذمت کر رہے ہیں، بھائی اسحاق ڈار اگر مذمت کر رہے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے کہ پرویز الہی نے چوری کی، کرپشن کی، لیکن کسی کی گھر میں میرے خیال میں پھیلانا اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا یہ کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں۔ وہ کسی بھی جماعت کو، چاہے وہ مریم نواز کے جب وہ دروازہ توڑا گیا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، یا اب ان کے گھر میں پرویز الہی کے گھر میں جس طرح سے وہ مطلب کہ داخل ہوا گیا یہ بھی میرے خیال میں ٹھیک نہیں، اور کسی کے چاہے وہ عمران خان کے گھر میں کچھ عرصہ قبل جو داخل لوگ ہوئے تھے پولیس والے، اور ان کے گھر کے اوپر دھاوا بولا گیا تھا، کسی طرح سے بھی وہ ٹھیک نہیں ہے۔
تو اب سوال یہ ہے کہ اب پنجاب کے اندر کیا ہوگا اگر یہ سارا پروسیجر نہیں ہوتا۔ مجھے اس وقت چونکہ حکومت جو ہے وہ الیکشن کرانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو معلوم، اور 21 ارب جاری کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اور نواز شریف اس حوالے سے ماضی میں کیا کہتے رہے ہیں، جب 2018 کے اندر جو 17 کے اندر نکالا گیا تھا، تو اس کے بعد جو ان کی کمپین تھی، اس کمپین کے اندر وہ کیا باتیں کرتے تھے، وہ کیا الیکشن کی باتیں کرتے تھے، نئے مینڈیٹ کی کیوں باتیں کرتے تھے۔ آج وہی عمران خان کر رہے ہیں، آج وہ غیر یعنی کہ آئینی ہو گیا۔ اور سب سے اہم جو بات ہے، مولانا فضل الرحمان جو آج کل کہہ رہے ہیں کہ پہلے مارشاء اللہ لگ رہا تھا، اب آئینی مارشاء اللہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے بڑا مؤدبانہ، کہ آپ ہی کہتے تھے نا یہ اسمبلی جعلی ہے، غیر آئینی ہے، غیر اسلامی ہے، پتہ نہیں یہ سلیکٹڈ ہے، فلانا ہے۔ وہ بھائی وہ آپ خود کہہ رہا ہے، اب تو وہ خود کہہ رہا ہے نا کہ آپ عوام کے پاس چلتے ہیں۔ آپ کا تو پہلے سے موقف ہی یہی تھا کہ عوام کے پاس جانا چاہیے، تو اب تو وہ خود کہہ رہا ہے۔ مطلب آپ کے لیے اس وقت بھی یعنی کہ مقدم اقتدار تھا، آپ کے لیے وہ صرف ایک بیان تھا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک ایجنڈا تھا کہ وہ مطلب سلیکٹڈ ہے، فلانا ہے، چور ہے، یہ ہے۔ تو اب کس پداش میں آپ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں؟ کیا آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا مولانا فضل الرحمان کے 90 دن کے اندر؟ اچھا سوال یہ ہے کہ اسمبلی کس نے تحلیل، اس کے اوپر سائن کس نے کی ہے؟ گورنر نے کی ہے نا۔ گورنر کس پارٹی کا تھا؟ جب اسمبلی تحلیل ہو گئی تو آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کہتا ہے 90 روز کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ تو کیا پھر 90 روز ابھی گزرے نہیں ہیں؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ عالم دین ہیں، آپ کو تو بلکہ لیڈ لے کے ان ساری جماعتوں کو اکٹھا کرنا چاہیے تھا، ان کو بتانا چاہیے تھا۔ آپ دین کی جو باتیں ہیں وہ تو آپ عالم دین ہیں، آپ بھول گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں لوگ کیا کہتے تھے؟ ان سے تو ان کی مطلب کہ قمیض اور کپڑوں کے بارے میں پوچھ لیتے تھے۔ آج لوگوں بھوک کی وجہ سے جو مرنے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج لوگوں کی جو مہنگائی کی حالت ہے وہ کیا ہے، سب کو معلوم ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ملک کے اندر جو اس وقت معاشی جو ایمرجنسی کی کیفیت ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو میرے خیال میں پوری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اس وقت عوام کی فکر کرنی چاہیے۔ اس وقت عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں، جن کے اندر روٹی، کپڑا، یہ تو بیسک چیزیں ہیں نا۔ اس وقت تو غریب آدمی 2 لقمے کھانے سے اجیرن ہے۔ تو لہٰذا پوری سیاسی قیادت کو، پوری سیاسی جماعتوں کو ایج پیج پہ آ کے درمیانی رستہ نکال کے، اور اس کے بعد یہ الیکشن اور اس قسم کے جو ہیں نا معاملات ان کو طے کر کے عوام کی جو فوقیت ہے، جو عوام کے مسائل ہیں، اس کے اوپر توجہ دے کے ان کو حل کرنے کی جانب ان فریقین کی توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ تو اب دیکھو آگے ان کے پھر مذاکرات کس انجام تک پہنچتے ہیں، وہ بھی آپ تک اپڈیٹ پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔